Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 2 of chapter 6 class 12 computer science FBIEC lecture series. तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम जब डेली लाइफ की बात करते हैं कि हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट तरह का डाटा शेयर करते हैं, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर अपनी प्राइवेट डाटा और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो किस तरीके से एक्सेस हो सकती है, किस तरीके से मिसयूज़ हो सकती है, क्या क्या रिस्क पॉसिबल हैं मिसयूज़ के, और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज ऑल ऑफ दीज साइबर अटैक्स, यानी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यूर डाटा बेसिकली फ्रॉम ऑल ऑफ दोज साइबर अटैक्स, या ये जितने भी थ्रेट्स हैं इनसे हम कैसे बच सकते हैं। और हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स भी डिस्कस करेंगे जो कि एक सिस्टम के डाटा की बेसिकली मिसयूज़ का बायस बन सकते हैं या उसके डाटा को हैक करके मिसयूज़ कर सकते हैं। So let's start the lecture. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से रिस्क हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। रिस्क ऑफ शेयरिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन, यानी कि हम अगर अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जिसमें अगर हमारी कुछ सेंसिटिव और क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आईडी कार्ड, आपकी डिटेल्स, आपका होम एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये सब की सब आपकी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन कोलैबोरेशन के अंदर यानी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्या क्या रिस्क पॉसिबल हैं कि आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ हो सकता है। सबसे पहले तो आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी चोरी कर ली जाए। आइडेंटिटी से मुराद जैसे आपका आईडी कार्ड, आपका फ़ोन नंबर, आपका नेम, आपकी डिटेल्स जितनी भी हैं वो कोई आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करे और फिर उसे इस्तेमाल करके कोई साइबर क्राइम्स जो हैं वो बेसिकली परफॉर्म करे। और वो साइबर क्राइम्स परफॉर्म जब करेगा तो आइडेंटिटी तो आपकी यूज़ हो रही होगी या डाटा और इन्फॉर्मेशन तो आपकी होगी, तो इन केस दैट लॉस आपको जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं या आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो कभी भी अपनी वो तमाम सेंसिटिव प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल हो सकती है वो आपने कभी भी शेयर नहीं करनी, क्योंकि अगर आइडेंटिटी थेफ्ट होगा, आपकी पर्सनल नेम डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। यानी जो अगर कोई एक पर्सन है और उसने अपने सारी बैंक डिटेल्स, आईडी कार्ड्स भी प्रोवाइड कर दी, तो अब वहाँ पर उसकी वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके उसका फाइनेंशियल लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। सो इसका मतलब है जब इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो पहले ये देख लें कि जहाँ आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो क्या वो सिक्योर है, क्या उनके पास वो तमाम सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं जो उसकी प्राइवेसी को मेक श्योर करेंगे, और कहीं भी अनऑथराइज जो या फिर ऐसे जो कि सिक्योर नहीं हैं जहाँ पर अनऑथराइज एक्सेस हो सकती है, जो कि सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स यूज़ नहीं कर रहे, जो कि ऐसे प्रोटोकॉल यूज़ नहीं कर रहे जो डाटा की प्राइवेसी को मेक श्योर करें, तो वहाँ पर आपने अपनी ये वाली डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, रेपुटेशनल डैमेज भी हो सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, यानी लेट्स सपोज कुछ कंपटीटर्स हैं तो वो भी, जैसे अगर लेट्स सपोज सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक कंपनी की ऑनलाइन अवेलेबल है तो कोई भी दूसरा कंपटीटर उसको एक्सेस करके उनकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है। और इन जनरल इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है कि अगर सोशल मीडिया पे आप अपना बहुत ज़्यादा डाटा और इन्फॉर्मेशन यानी अपनी जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या लेट्स सपोज अपनी पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज बहुत ज़्यादा आप दे देते हो और पब्लिक कर देते हो, तो कोई भी उसको एक्सेस करके आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है, उसको मैनिपुलेट करके, उसको चेंज करके, गलत वे में इस्तेमाल करके आपकी जो प्राइवेसी है उसको इंटरप्रेट कर सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है और किसी भी तरीके से उसे मिसयूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेन रिस्क्स हो सकते हैं, यानी किस किस तरीके से आपके डाटा को एक्सेस करके और आइडेंटिटी थेफ्ट के थ्रू या बेसिकली किसी भी और तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा सकती है और फिर उसे मिसयूज़ किया जा सकता है। उसमें से सबसे पहले आता है फ़िशिंग। देखिए फ़िशिंग क्या होता है? फ़िशिंग कहते हैं जब यूज़र को बेसिकली फ़िशिंग जो नॉर्मली रियल लाइफ़ की फ़िशिंग होती है वो क्या होता है, दाना डाला डाला जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग फ़िश को जो है वो पकड़ा जाता है, राइट? तो यहाँ पर फ़िशिंग का कॉन्टेक्स्ट इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो बेसिकली हैकर होता है या जो भी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाह रहा होता है, वो यूज़र को पहले कुछ ऐसा
اسکیم یا ایسا میسج بھیجتا ہے جس کے تھرو یوزر اس سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس پہ کلک کر دیتا ہے، اور جیسے یوزر کلک کرتا ہے تو اس کی ساری انفارمیشن یا جو بھی ڈیٹا اور انفارمیشن سینسٹیو اویلیبل ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس جو پرسن ہے یا جو ہیکر ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اسے ایکسیس کر کے کسی بھی طریقے سے یوزر کی انفارمیشن کو مس یوز کر سکتا ہے فار اینی ٹائپ آف پرپز. یعنی اس کے پاس سینسٹیو انفارمیشن اب آ گئی، وہ جیسے چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فشنگ میں ہمیشہ ایک لیجیٹیمیٹ یعنی ایک اصلی چیز کو، لیگل چیز کو اللیگل فارم میں، بیسیکلی لیگل کو یوز کر کے اسی کی ایک کاپی کریٹ کی جاتی ہے جو کہ انلیگل فارم میں ہوتی ہے، اور وہ یوزر کو بھیجی جاتی ہے، اور یوزر جو ہے وہ اس کو فرسٹ ٹائم دیکھ کے اگر وہ اس کو پراپرلی غور سے نہیں دیکھتا تو موسٹ آف دا ٹائم یوزر جو ہے وہ اس سے ایک ٹرسٹ کر لیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہاں جی یہ فیک ریئل ہوگی، لیکن ایکچولی وہ ریئل ہوتی نہیں ہے. یعنی جیسا کہ فار ایگزامپل بینک کی بات کریں تو اب وہ کیا کریں گے کہ بالکل ایک ایسی ای میل بھیجیں گے جو بینک کی طرف سے آتی ہے، یعنی بالکل ٹیمپلیٹ وہی ہوگا، ویسی ہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس میں اگر آپ غور کریں تو کوئی نہ کوئی ایسا ہنٹ ضرور ہوتا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس کے اندر کوئی یہ فیک ہے یا ریئل ہے. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہمیشہ جتنی بھی بڑی آرگنائزیشن ہے، جیسے بینکنگ کی بات کر لیں تو وہ ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ کبھی بھی بینکس یا جتنے بھی یہ آرگنائزیشنز ہیں یہ میسج اور ای میل کے تھرو کبھی بھی آپ سے آپ کی سینسٹیو انفارمیشن نہیں مانگتی. تو جب بھی اگر کوئی آپ سے سینسٹیو انفارمیشن مانگ رہا ہے تو پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیک ہے. تو اسی کو ہم فشنگ کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کو آ رہا ہے کہ میں بینک کی طرف سے ہوں، یا میں لیٹس سپوز کسی جیسے سوشل میڈیا کی بات کریں تو وہ آپ کو یوں ٹریپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں گے کہ ہم جی فیس بک کے ہیڈ آفس سے یا انسٹا کے ان سے بات کر رہے ہیں، یا ان کی طرف سے آپ کو میسج کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو ایسی ایسی ہیں، اور آپ کو لگے گا کہ شاید وہیں سے آیا ہے، لیکن ایکچولی وہ وہاں ان کے سرور سے نہیں آیا ہوتا، بلکہ ایک فیک میسج کریٹ کر کے آپ کے ڈیٹا اور انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو فشنگ میں تمام جو فیک ای میلز اور ٹیکسٹ اور میسیجز ہوتے ہیں جو کہ لگ ٹرسٹڈ آرگنائزیشن کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں، اور یوزر کی ڈیٹا اور انفارمیشن کو جو ہے وہ بیسیکلی ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاسورڈ ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بینک ڈیٹیلز ایکسیس کرتے ہیں، اور کئی یوزر جو ہیں وہ اس بیسیکلی اٹیک میں اس کا یعنی پارٹ بن جاتے ہیں. یعنی وہ کلک کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کلک کرتے ہیں تو ان کی جتنے بھی پاسورڈ ڈیٹیل اور انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس ہیکر کے پاس چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اسے کسی بھی طریقے سے مس یوز کر سکتا ہے. دس از ون وے. اور یہ کامنلی کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، یا ایسے لوگ جن کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ان چیزوں کا، تو وہ غلطی سے ان پہ کلک کر دیتے ہیں، اور وہ اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں. سیکنڈ آتا ہے ڈیٹا بریچ. ڈیٹا بریچ کا بیسیکلی کیا ہے کہ ڈیٹا بریچ کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیٹا کا ان اتھرائز ایکسیس یا ڈیٹا لیکیج، جس میں ہیکر جو ہے وہ اٹیک کر کے کسی بھی ویب سائٹ اور آرگنائزیشن پہ اس کے ڈیٹا کو ایکسیس کر کے اسے مس یوز کر لیتے ہیں. اس میں کسی بھی آرگنائزیشن کے جتنے کسٹمر کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ لیک ہو سکتی ہے. یعنی وہ کسی بھی طریقے سے ہیکر جو ہے وہ ایکسیس کر کے اسے مس یوز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو لاسٹ اور اسٹولن آئٹمز ہیں، یعنی کہ اکثر اگر آپ کے جو لیپ ٹاپس ہیں، والیٹس ہیں، آئی ڈی کارڈز ہیں، تو ان کو بھی آپ نے اس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے مس یوز نہ ہو سکیں یا فراڈ کے لیے یوز نہ کر سکیں. جیسے اگر ڈیجیٹل ڈیوائسز کی بات کریں تو ان پہ ایسے پاسورڈ لگا کے رکھیں کہ اگر کوئی وہ چوری کر بھی لیتا ہے تو وہ اس کی اندر موجود انفارمیشن کو ایکسیس نہ کر پائے. تو ایسے میتھڈ اور ٹیکنیک یوز کریں، یا ایسے پاسورڈز وغیرہ لگا کے رکھیں، تاکہ اگر آپ کی ڈیجیٹل ڈیوائسز کسی بھی طریقے سے ایکسیس ہو بھی جاتی ہیں تو یعنی کوئی چوری کر بھی لیتا ہے تو بھی اس انفارمیشن کو جو اس کے اندر موجود ہے اسے ایکسیس نہ کر سکے اور اسے کسی غلط کام کے لیے یوز نہ کر سکے. اس کے علاوہ آن لائن اسکیمنگ تو آج کل بہت کامن ہو گئی ہے، جس میں فیک ویب سائٹس اور ایڈز کے تھرو، اور وہ اتنے بالکل ٹرسٹڈ یا لیجیٹیمیٹ لگ رہے ہوتے ہیں کہ یوزر کو لگتا ہے کہ یہ ریئل ہے، لیکن ایکچولی وہ ریئل ہوتے نہیں ہیں. اسی لیے کبھی بھی ایسی ویب سائٹس جو کہ ٹرسٹڈ ویب سائٹس نہیں ہوتی یا جو سیکیورٹی پروٹوکولز کو یوز نہیں کر رہی ہوتی، تو وہاں پر کبھی بھی اپنی انفارمیشن پرووائڈ نہ کریں، کسی بھی ایڈ پہ کلک نہ کریں. پاپ اپس جو اوپر ٹاپ پہ میسج شو ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے کلک نہیں کرنا، تاکہ کسی بھی طریقے سے آپ کی ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ مس یوز نہ ہو سکے.
اوکے سو ناؤ لیٹس ڈسکس سم آف دی بیسٹ پریکٹسز ان آرڈر ٹو پریونٹ آئیڈینٹی تھیفٹ. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن انوائرمنٹ کے اندر یا ڈیجیٹل انوائرمنٹ کے اندر جہاں آپ انفارمیشن اور ڈاٹا شیئر کر رہے ہو وہ کسی بھی طریقے سے مس یوز نہ ہو, کوئی بھی آپ کو آئیڈینٹی تھیفٹ کا ایشو فیس نہ کرنا پڑے, تو ان آرڈر ٹو اسٹے سیف یو نیڈ ٹو فالو آل آف دیز بیسٹ پریکٹسز, جس میں سے سب سے پہلے پریکٹس یہ ہے کہ آپ جب اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تو دھیان سے شیئر کریں. یعنی کہ چیک کریں کہ آپ جہاں انفارمیشن شیئر کر رہے ہو یا اپنی جو ڈاٹا اور انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہو کیا اس کے اندر کوئی بہت سینسٹیو انفارمیشن تو نہیں ہے جو کسی بھی طریقے سے ہیک کر کے مس یوز کی جا سکتی ہے. پلس کیا وہ آرگنائزیشن اس سیکیورٹی کو اچیو کرنے کے لیے وہ تمام میئرز لے رہی ہے, اور کیا آپ کی انفارمیشن پروٹیکٹڈ رہے گی یا وہ کسی بھی طریقے سے مس یوز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جب آپ آن لائن پلیٹ فارمس کے اوپر اپنے اکاؤنٹس کریٹ کرتے ہو تو اس کے اندر یونیک اور اسٹرانگ پاسورڈ رکھیں, ایسے پاسورڈ جو کہ ایزیلی پریڈکٹیبل نہ ہوں یا کوئی بھی ان کو آسانی سے مس یوز یا ہیک نہ کر سکے یا ایکسیس نہ کر سکے. سو یہ دس از آلسو ون آف دا میتھڈ. اندر از ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن, یعنی یوزر نیم اور پاسورڈ کے علاوہ بھی کوئی اور میتھڈ آف اتھینٹیکیشن رکھیں کہ اگر کوئی نئی ڈیوائس یا کوئی نئی لوکیشن سے آپ کا اکاؤنٹ ایکسیس ہوتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایک کوڈ آنا چاہیے موبائل کے اوپر, یا پھر فنگر پرنٹ کا اتھینٹیکیشن آپ آن کر سکتے ہیں, یا پھر آپ فیس ریکگنیشن کا سسٹم یوز کر سکتے ہیں. یعنی ایک سے زیادہ فیکٹر اتھینٹیکیشن کے رکھیں تاکہ کوئی بھی مس یوز نہ کر سکے. یعنی اگر وہ یوزر نیم اور پاسورڈ ہیک کر بھی لیتے ہیں تب بھی جب تک وہ ایک اور کوئی میتھڈ دیٹ از ایدر بایو میٹرک اور کوڈ کا کوئی بھی جیسے کوڈ ہم یوز کرتے ہیں جو موبائل پہ آتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب تک آپ کے پاس نہ آئے تب تک وہ اس کو ایکسیس نہ کر پائے. اس کے علاوہ ریگولر چیک اپس آف یور بینک اور کریڈٹ کارڈ رپورٹس جو ہیں وہ آپ نے دیکھ کے رکھے. یعنی فائنینشیل میٹر سے ریلیٹڈ جہاں پر آپ ٹرانزیکشنز پرفارم کرتے ہو تو اس کا ریگولر اپنی ایک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز چیک کر کے رکھیں کہ کہیں بھی کوئی بھی ان یوزول ایکٹیویٹی تو نہیں ہے یا آپ کی کوئی ایسی ٹرانزیکشنز تو نہیں ہوئی جو آپ کے نالج میں نہ ہو, تو اس کو بھی ریگولرلی چیک کر کے رکھیں. سینسیٹیو فزیکل آئٹمز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ رکھیں کہ کوئی بھی آپ کی آئی ڈی کارڈ, آپ کا پاسپورٹ, آپ کا بینک کارڈ, اے ٹی ایم کارڈ کسی بھی طریقے سے اس کو ایکسیس کر کے مس یوز نہ کر سکے اور کسی بھی فراڈ یا ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز نہ کر پائے. اور آن لائن جتنے بھی جو اسکیمز ہوتے ہیں یا فراڈز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اویئرنیس رکھیں. یعنی خود کو اویئر رکھیں کہ لیٹسٹ ٹائم پہ کس طرح کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس لوگ یوز کر رہے ہیں اور ڈاٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ ان کا پارٹ نہ بن جائیں یا کسی بھی طریقے سے آپ ان اسکیمرز کے بیسیکلی جو اسکیم ہے اس میں نہ آ جائیں. تو خود کو اویئر رکھیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی لیٹسٹ جو بھی اسکیم یا فراڈ ہے اس کا پتہ ہو اور آپ اپنے ڈاٹا کو پروٹیکٹ کر سکیں. اوکے ناؤ لیٹس ڈسکس اباؤٹ سائبر اٹیک. سائبر اٹیک بیسیکلی کیا ہے؟ سائبر اٹیک کا مطلب ہے اینی کائنڈ آف تھریٹ جو کہ ایک انڈیویجول اور آرگنائزیشن کو ہو سکتا ہے اور جس میں ان کا کوئی بھی ڈاٹا ایکسیس کر کے مس یوز کیا جا سکتا ہے, ان کے ڈاٹا کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے, ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی سروسز کو سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے, ان کے آپریشنز کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے, انہیں فائنینشیل لاس بیئر کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ تمام کے تمام جو تھریٹس ہیں یہ بیسیکلی سائبر اٹیکس میں آتے ہیں, جس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس یا ڈفرینٹ طرح کا اٹیک یوز کر کے اسے ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. اور مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ یا کوئی فائنینشیل گین, یعنی یا ہیکر جو ہے وہ فائنینشیل گین حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, یا پھر آرگنائزیشن کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے ان ٹرمز آف کہ ان کی ریپوٹیشن ڈیمیج کرنی ہے, یا پھر ان کے نیٹ ورک کو سلو ڈاؤن کرنا ہے, یا پھر ان کے ڈاٹا کو ہیک کر کے اسے کسی بھی مس یوز کرنا ہے کسی بھی طریقے سے فار آئیڈینٹی تھیفٹ اور فار فائنینشیل پرپزز. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیسیکلی سائبر تھریٹ کے اندر آتے ہیں اور ان کا جو مین ایم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, اسٹیل ڈاٹا, ڈسٹرب سسٹم اور ہارم ریپوٹیشن اور فائنینشیل گین آلسو. سو کامن ٹائپس جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ڈی ایس اٹیکس, رینسم ویئر, اسپائی ویئر, وائرسز اینڈ میل ویئرز. اینڈ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے ڈسکس کیے تھے آلریڈی کہ فشنگ ہو سکتی ہے یا پھر کسی بھی طریقے سے اسکیمنگ کی جا سکتی ہے, یعنی آن لائن اسکیمز, اور اس کے تھرو اسکیمنگ کے تھرو جو ہے وہ یوزر کے ڈاٹا اور انفارمیشن کو اسٹیل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے یا اسے کسی بھی طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. تو اب ذرا ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ ہر ایک اٹیک کے اندر کیا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ڈی ایس اٹیک ہے جس میں
یوزر کے سسٹم پہ بہت زیادہ ٹریفک، ایک فیک ٹریفک کریٹ کر دی جاتی ہے، سروسز کو سلو کیا جاتا ہے، رینسم ویئر میں جو ہے وہ تاوان مانگا جاتا ہے، یعنی کہ ڈیٹا اور انفارمیشن کی کو ہیک کر کے، دین اسپائی ویئر کے اوپر جو ہے وہ صرف ڈیٹا کے اوپر نظر رکھ کے اس کو گیدر کر کے اور پھر اسے غلط کام کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ پھر وائرسز اینڈ میل ویئر کی بات کریں تو آپ کے ڈیٹا کو کس طریقے سے جو ہے وہ کرپٹ کیا جا سکتا ہے یوزنگ دیز اٹیکس۔ تو اب ہر ایک کو ذرا ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ اٹیک ہوتے ہیں یا یہ اٹیک ہیں کیا، اور یہ افیکٹ کیسے کرتے ہیں، یعنی ان سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے ایک انڈیویجول اور آرگنائزیشن کو۔ اوکے، سو DDoS اٹیک بیسیکلی ڈسٹریبیوٹ ڈینائل آف سروسز کہلاتے ہیں، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے یا آپ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک فیک ٹریفک اتنی زیادہ کریٹ کر دی جاتی ہے کہ جو ریئل یوزرز ہوتے ہیں وہ کام ہی نہیں پرفارم کر پاتے، اور آٹومیٹیکلی جو آرگنائزیشن کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور آٹومیٹیکلی ان کے یوزرز ڈکریز ہوں گے اور انہیں نقصان ہوگا۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک فیک ٹریفک کریٹ کر دی جاتی ہے۔ فیک ٹریفک سے مراد یہ ہے کہ اب سرور ہے، اس کے اوپر اس سرور بنایا گیا ہے جو ریئل یوزرز ہیں ان کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے، لیکن جو فیک کمپیوٹرز ہوں گے یا جو ایک ڈیٹا اور ٹریفک ہوگی وہ جنریٹ کر دی جائے گی، اور وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک کائنڈ آف جسے فلڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو سرور ہے وہ اس کو ہینڈل ہی نہیں کر پائے گا اور آٹومیٹیکلی نیٹ ورک سلو ڈاؤن ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سروسز کو یا کسی بھی آرگنائزیشن کی سروسز کو سلو ڈاؤن کر دینا اور اسے اتنا اوور لوڈ کر دینا کہ جو ریئل یوزر ہے، نارمل یوزر ہے، وہ اپنی سسٹم یا ڈیوائس یا جو آپریشن پرفارم کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنے کام پرفارم کر ہی نہ پائے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ انڈیویجولس کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس اٹیک کا مین مقصد کسی آرگنائزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی سروسز کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب ان کی اس کے پیچھے مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیٹ ورک کو سلو کر دیا جائے تاکہ ان کے یوزرز ڈکریز ہوں یا ان کو لاس جو ہے وہ بیئر کرنا پڑے، یعنی آٹومیٹیکلی جب ان کے یوزرز کم ہوں گے وہ کام پرفارم نہیں کر پائیں گے، استعمال کرنے والے یوزرز ڈکریز ہو جائیں گے تو ان کا بزنس ریونیو یعنی انہیں فائنینشیل لاس ہوگا، کسٹمر کا ٹرسٹ بھی لوز کریں گے کہ ان کی تو سروسز کام ہی نہیں کرتی یا ان کی سروسز اچھی نہیں ہے جو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں یا سلو ہیں، یا پھر اکثر موسٹ آف دا ٹائم اس کو DDoS اٹیک کو ایک ڈسٹریکشن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے تاکہ آرگنائزیشن اس کو ریزالو کرنے میں بزی ہو جائے اور اس کے اوپر ایک اور جو ہے وہ کوئی اور طرح کا اٹیک کر کے ڈیٹا کو ایکسیس کر کے مس یوز کر لیا جائے، تو اسے ایز اے ڈسٹریکشن فرام دی ادر اٹیک بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یعنی آرگنائزیشن کو ڈسٹریکٹ کر کے ان کو ایک اور طرف لگا دیا جاتا ہے اور جو بہتری کی سروسز پرووائڈ کرنی ہے اس سے ان کا دھیان ہٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی اب وہ ویسے فوکس کر رہے ہوں گے کہ وہ کسٹمر کو کیسے بہتر سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن سروس سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ اس کے سولوشن میں لگ جائیں گے کہ اچھا اب اس سروسز کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ کیا ایشوز آ رہے ہیں، تو وہ ایک ڈسٹریکشن بھی ہو سکتی ہے جو کہ خود پھر ایک الٹیمیٹلی ان کے لیے ایک نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ایک اٹیک یہ ہوتا ہے جو کہ موسٹ آف دا ٹائم آرگنائزیشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے، جسے ہم DDoS اور ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروسز یا DOS ڈینائل آف سروسز بھی کہتے ہیں۔ رینسم ویئر بیسیکلی ایک اور سائبر اٹیک ہے جو کہ فیس کرنا پڑتا ہے، انڈیویجول کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے اور آرگنائزیشن کو بھی۔ رینسم بیسیکلی کہتے ہیں تاوان کو، یعنی رینسم ویئر کا مطلب یہ ہے کہ یوزر کا ڈیٹا یا آرگنائزیشن کا ڈیٹا کسی بھی طریقے سے ہیک کر لیا جائے اور پھر انہیں کہا جائے کہ اتنا ہمیں پیسے دیں گے یا اتنی آپ جو ہے وہ ہمیں رینسم دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو یہ واپس کر دیں گے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یوزر کے ڈیٹا کو جو ہے وہ انکرپٹ کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ ڈکرپشن کی تب ملے گی جب آپ ہمیں اتنے پیسے دیں گے، یعنی رینسم دیں گے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ فائنینشیل گین کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یعنی جہاں پر انہیں فائنینشیل بیسیکلی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو تب وہ یہ کام کریں گے، یعنی ملیشیا سافٹ ویئر کے تھرو جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن یا انڈیویجول کا ڈیٹا ہیک کر کے اس کو بیسیکلی انکرپٹ کر دیں گے اور پھر پیسے مانگیں گے اینڈ دین اس کو ڈکرپشن کی پرووائڈ کی جائے گی، اور یہ کسی بھی انڈیویجول پہ بھی ہو سکتا ہے، آرگنائزیشن پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ پے نہیں کرتے تو کیا ہوگا، آپ کی ساری امپورٹنٹ ڈیٹا انفارمیشن لاس ہو سکتی ہے، ادروائز آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے،
اور یہ بھی رسک ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ رینسم دینے کے بعد بھی وہ آپ کو ڈکرپشن کی دیں یا پھر وہ آپ کو پورے کا پورا ڈاٹا واپس پرووائڈ کریں، مے بی وہ کچھ فائلز اینڈ ڈاٹا ڈیلیٹ کر دیں، تو آپ کو ڈاٹا لاس بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو رینسم ویئر بیسیکلی وہ تمام میلیشیس سافٹ ویئر یا ٹیکنیکس یا میتھڈالوجیز ہیں جو کہ ہیکر یا یہ سائبر کرمنلز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں، جہاں پر وہ ڈاٹا کو ایکسیس کر کے کسی بھی طریقے سے لاک کر دیں گے اور پھر اس کے اکارڈنگ اس کا رینسم مانگیں گے. Another attack is spyware. Basically spyware a kind of software ہوتے ہیں، ایک ایسے سافٹ ویئر جو کہ انڈیویجولس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. نظر رکھنے سے مراد ان کا پرسنل ڈاٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کی جاتی ہے، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، کون سی ویب سائٹس پہ بیسیکلی لاگ ان کر رہے ہیں، کون سی انفارمیشن جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، اور ایون کہ کیا ٹائپ کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری انفارمیشن گیدر کر لی جاتی ہے، ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر لیا جاتا ہے، اور وہ پرسنل انفارمیشن پھر کسی بھی طریقے سے مس یوز ہو سکتی ہے. تو اسپائی ویئر میں ایک ایسا سافٹ ویئر یعنی میل ویئر میں ہی آتا ہے، کیونکہ ایک میلیشیس سافٹ ویئر ہوتا ہے جو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن وہ ایسے انسٹال ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی آپ موسٹ آف دا ٹائم یہ کیسے انسٹال ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی آن لائن سافٹ ویئر کہیں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ہی انسٹال ہو جاتا ہے اور آپ کو اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تو سمپل اپنا ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی، لیکن یہ اس کے ساتھ ہی سیکریٹلی انسٹال ہو جاتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ وہ جو سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ آپ نے کسی اتھینٹک یا ایک سیکیور ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، تو وہاں پر یہ اسپائی ویئر بھی اس کے ساتھ انسٹال ہو جائے گا. یعنی ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ کا جو سورس ہے جہاں سے آپ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہو وہ آفیشیل نہیں ہے، کوئی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ہے جو وہ سافٹ ویئر کی کاپی پرووائڈ کر رہی ہے یا پھر آپ کو وہ انفارمیشن دے رہی ہے، تو وہاں پر پھر یہ اسپائی ویئر اس کے ساتھ انسٹال ہو جائے گا. اور جیسے انسٹال ہوگا تو ساتھ ساتھ آپ کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ ڈاؤن کرے گا، آپ کی پرسنل انفارمیشن کو کلیکٹ کرے گا، اور یوزر کو نالج بھی نہیں ہوگا کہ اس کی انفارمیشن کلیکٹ ہو رہی ہے. اور پھر اسی انفارمیشن کو جو کہ آپ کی ٹائپ کی ہوئی انفارمیشن جو آپ نے ایکچولی اپنے کسی اور پلیٹ فارم پہ بیسیکلی آپ نے لاگ ان کیا تھا یا پروسیس کیا تھا، تو وہ کلیکٹ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے کسی بھی طریقے سے مس یوز کیا جا سکتا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم تو یہ کی اسٹروکس کے تھرو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کی ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کی ساتھ ہی ساتھ اس کی کاپی ان کے پاس بھی جا رہی ہوتی ہے. آپ جو بٹن ٹائپ کر رہے ہیں بیسیکلی آپ ٹائپ کسی بھی سافٹ ویئر پہ کہیں بھی لاگ ان کریں، بٹ آپ کی جو کی اسٹروکس ہوں گی وہ بیسیکلی وہی تمام کی تمام جو کی ویلیو ہے وہ اسپائی ویئر کے سافٹ ویئر کے اندر بھی جاری ہوگی، اور وہ وہاں کلیکٹ کر رہے ہوں گے، جسے وہ بعد میں پھر اینالائز کر کے کسی بھی طریقے سے یوز کر لیں گے. ایون کہ وہ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آپ کی جو بھی انفارمیشن آپ ٹائپ کر رہے ہو، اور پھر اسے بھی کسی بھی طریقے سے مس یوز کر سکتے ہیں. اور پھر یہی انفارمیشن آپ کی آئیڈینٹی تھیفٹ کا بھی باعث بن سکتی ہے. یعنی آپ کی انفارمیشن کلیکٹ کر کے وہ کسی بھی فراڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، جہاں پر نام آپ کا یوز ہوگا اور کرائم وہ کنسیڈر کر رہے ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ ڈاٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے کسی بھی انڈیویجول اور آرگنائزیشنس کو، یا جہاں پر ان کے ڈاٹا کو مانیٹر کر کے کسی بھی طریقے سے مس یوز کیا جا سکتا ہے. Another most common cyber attack is viruses. I hope کہ وائرسز کا آئیڈیا تو آپ سب کو ہی ہوگا. وائرس کیا ہے؟ ایک سیلف ریپلیکیٹنگ پروگرام، یعنی ایک ایسا کائنڈ آف آپ کوڈ کہہ لیں، یعنی یہ بیسیکلی کوڈ ہی ہوتا ہے، اور یہ اپنی سیلف ریپلیکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خود کی کاپیز بناتا رہتا ہے اور اپنی کاپیز بنا کے ڈفرینٹ فائلس کے ساتھ اٹیچ کرتا رہتا ہے. جیسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یو ایس بی میں وائرس آیا، اب اس کی ایک کاپی کریٹ ہوگی، اب یو ایس بی آپ جس کمپیوٹر کے اندر لگاؤ گے وہ ایک کاپی اس کمپیوٹر کے اندر کریٹ کر لے گا، پھر وہی آپ کسی اور کمپیوٹر کے اندر لگاؤ گے وہ اس کی کاپی وہاں کریٹ کرتا جائے گا. اور اس طریقے سے یہ اپنی کاپیز کریٹ کر کے ڈفرینٹ کمپیوٹرز کے اندر جہاں جہاں آپ وہ فائل یا سافٹ ویئر یوز کرو گے وہاں وہاں پھیل جائے گا، اور پھر آپ کے ڈاٹا اور انفارمیشن کو افیکٹ کرے گا، آپ کی ڈاٹا اور فائلس کو کرپٹ کر دے گا، اسے چینج کر دے گا، ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. کرپٹ کا مطلب یہ کچھ ایسی لینگویج ایسی فارم میں چینج کر دے جو کہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے گی یہ کیا ہے. یا پھر آپ کے کمپیوٹر اور سسٹم سلو ہو جاتے ہیں. نیٹ ورک کے اندر یہ بہت جلدی پھیلتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹ ورک میں سارے کمپیوٹر انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اگر ایک کے اندر بھی وائرس آیا تو آٹومیٹکلی ریپلیکیٹ ہو کے تمام نیٹ ورک کے کمپیوٹر کے اندر پھیل جائے گا، جو کہ آپ کے کمپیوٹر کو بیڈلی افیکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر یہی تمام انفارمیشن یا یہ جو ڈاٹا ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے کمپیوٹر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ صرف انڈیویجولس کو بلکہ آرگنائزیشنس کو بھی. Okay, now let's talk about another attack that is phishing. Phishing basically جیسا کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جیسے فش کو پہلے دانہ ڈالا جاتا ہے and then اس کے اکارڈنگ فش کو پکڑا جاتا ہے. تو فشنگ میں جو بیسیکلی ہیکر ہوتا ہے یا سائبر کرمنل ہوتا ہے وہ یوزر کو فیک ای میل اور میسیجز شو کراتا ہے جو کہ بالکل پریٹینڈ ایسے کرتا ہے جیسے وہ ٹرسٹڈ سورس یعنی کہ کسی آفیشیلس کی طرف سے ہیں، فار ایگزامپل فرام دی میٹا فیس بک. اور اگر بات کریں بینکنگ کی تو بالکل لگے گا کہ جیسے کسی ریئل بینک کی طرف سے ہیں، لیکن ایکچولی وہ
ٹوٹلی فیک ہوں گی، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پیپل کو ٹرک کرنا کہ وہ اس کو ریئل سمجھ کے کلک کر دیں، اور جیسے ہی وہ کلک کریں گے تو اس کے بعد ان کی ساری انفارمیشن ہیک ہو جائے گی یا ان کے پاس چلی جائے گی، اینڈ دین دے کین یوز دس انفارمیشن فار اینی ٹائپ آف کرائم. سو بیسیکلی سائبر کرمینل فشنگ کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کی انفارمیشن کو یعنی پرسنل انفارمیشن کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، دین اس کو پھر یوز کر سکتے ہیں آئیڈینٹی تھیفٹ کے لیے یا کسی بھی ادر فائنینشیل پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا سب سے جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ یوزر کی لیک ہو جاتی ہے، یعنی کہ لاگ ان انفارمیشن، کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ ایکسیس کر سکتے ہیں، پلس اسے آئیڈینٹی تھیفٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، فائنینشیل پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ریپوٹیشنل ڈیمیج کے لیے یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ انفارمیشن کو ایکسیس کر کے اسے کسی بھی طریقے سے پھر مس یوز کیا جا سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں میلویئر کی. میلویئر بیسیکلی ایک ملیشیس سافٹ ویئر ہوتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ ہر وہ سافٹ ویئر جو کسی بھی طریقے سے آپ کے ڈاٹا کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے ڈاٹا کو کرپٹ کر سکتا ہے، ایکسیس کر کے مس یوز کر سکتا ہے، آپ کے کمپیوٹر کو کسی بھی طریقے سے بیڈلی افیکٹ کر سکتا ہے، تو اینی ہارمفل سافٹ ویئر کین بی میلویئر. یعنی ایک ایسی براڈ ٹرم جس کے اندر کئی طرح کے ڈفرینٹ طرح کے ملیشیس سافٹ ویئر ہوتے ہیں، جس میں وائرسز، وارمز، ٹروجن، اسپائی ویئر، رینسم ویئر، ایڈ ویئر، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ ڈفرینٹ طرح کے سافٹ ویئر ہیں جو کہ یوزر کے کمپیوٹر کو یا یوزر کے ڈاٹا کو بیسیکلی کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سسٹم کو ڈیمیج کیا جائے یعنی ڈاٹا کو افیکٹ کیا جائے، ڈاٹا کو اسٹیل یعنی چوری کر لیا جائے، یا پھر ان اتھرائز ایکسیس گین کر کے ڈاٹا کو انفارمیشن کو ایکسیس کر کے اسے کسی بھی طریقے سے مس یوز کیا جا سکتا ہے، یعنی غلط پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب وائرسز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم آپ کے سسٹم کریش کر جاتا ہے، آپ کی ونڈو تک کرپٹ ہو جاتی ہے، یعنی اگر ونڈو سسٹم کی بات کریں. اس کے علاوہ آپ کا ڈاٹا کرپٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی یوزر کا ڈاٹا کرپٹ ہو جاتا ہے اور وہ سارے کا سارا ڈاٹا انہیں لاس بیئر کرنا پڑ سکتا ہے، ان اتھرائز ایکسیس ہو کے مطلب ان اتھرائز ایکسیس گین کر کے وہ پرائیویٹ انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں جسے مس یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہی جو بیسیکلی ڈیٹا اور انفارمیشن ہے یہ لارج اسکیل پہ ڈاٹا بریچ کا بھی باعث بن سکتی ہے، جہاں پر آپ کا بہت زیادہ لارج اماؤنٹ آف ڈاٹا یا پرسنل انفارمیشن ایکسیس کر کے، یا ایک آرگنائزیشن کی بات کریں تو ان کے کسٹمر کا ڈاٹا بیسیکلی ہیک کر کے کسی بھی طریقے سے مس یوز کیا جا سکتا ہے اور اسے فائنینشیل پرپز کے لیے گین کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل ایک کمپنی کا سارا ڈاٹا وہ ایکسیس کر لیں کسٹمر کا اور ان سے کہیں کہ جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے تب تک ہم واپس نہیں کریں گے، تو اٹ مینس کہ فائنینشیل لاس بھی بیئر کرنا پڑ سکتا ہے. تو میلویئر کے اندر وہ تمام میلیشیس سافٹ ویئر آ جاتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے آپ کے کمپیوٹر اور سسٹم کے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں اور کسی بھی طرح سے اس کو بیڈلی افیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ تمام کے تمام آپ کے میلیشیس سافٹ ویئر ہوتے ہیں. دیٹ از آلسو ون کائنڈ آف یور ایکچولی سائبر اٹیک. سو ہیئر آر سم آف دی سیمپل کوسچنز جو کہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. آئیڈینٹی تھیفٹ کیا ہے؟ کوئی سے بھی دو طریقے لکھے جس کے تھرو آئیڈینٹی تھیفٹ ہو سکتا ہے. تو ہم نے اتنے زیادہ میتھڈ ڈسکس کیا، آپ کوئی سے بھی دو لکھ سکتے ہیں. فشنگ کیا ہے؟ رینسم ویئر کیا ہے؟ ان کا ڈفرینس بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر ان کے ہارمفل افیکٹس بتائیں کہ کیا ہے. فشنگ کے ہارمفل افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، رینسم ویئر کے کیا ہو سکتے ہیں، سائبر اٹیکس کیا ہیں. کوئی سی بھی 3 کامن ٹائپس اور ود ایگزامپلز ان کی بتائیں کہ کہاں کہاں پر سائبر اٹیک کس طریقے سے ہو سکتے ہیں اور ان کا نقصان کیا ہوگا. ڈفرینشیٹ بٹوین اسپائی ویئر اینڈ وائرسز. اچھا ڈفرینس ان میں سے کسی کا بھی آ سکتا ہے، کسی بھی دو کا وہ آپ سے ڈفرینس پوچھ سکتے ہیں بٹوین آئیدر اینی ٹائپ آف دی سائبر اٹیکس. ان کا بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور جو پیچھے ہم نے ڈسکس کی ہے رسکس ان کا بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور جیسے فار ایگزامپل فشنگ اور اسپائی ویئر میں کیا فرق ہے، فشنگ اور رینسم میں کیا ہے، وائرسز اور اسپائی ویئر میں کیا ہے. تو اینی ٹو ڈفرینس آپ لکھ سکتے ہیں، اور ڈفرینس آپ کو پتہ ہے آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے، لائن لگا کے اینڈ دین پراپر اس کے پوائنٹس بنا کے. اس کے علاوہ اسپائی ویئر اور ایڈ ویئر کا پوچھا جا سکتا ہے. ویسے ایڈ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ ایڈ ویئر بیسیکلی جو ایڈس کی فارم میں آپ کو شو ہو رہے ہوتے ہیں یا بار بار آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک تو سسٹم کی پرفارمنس کو سلو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ یوزر کے ڈاٹا کو بھی کلیکٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی کیسے انسٹال ہوتے ہیں؟ یہ بھی جس طرح اسپائی ویئر انسٹال ہوتے ہیں اسی طرح ساتھ ایڈ ویئر بھی انسٹال ہو جاتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈیٹا اور انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا. اور ان کا مقصد ہمیشہ ڈیٹا اور انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا نہیں ہوتا، بٹ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یوزر کی ڈیٹا کو اور ٹاسک کو انٹرپٹ کیا جائے. یعنی جس طرح وہ DDoS اٹیک ہے ہمارا، اسی طرح ایڈ ویئر کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ ایڈ شو کرا کے یوزر کے پرفارمنس کو افیکٹ کیا جائے یا اس کے سسٹم کو سلو ڈاؤن کر دیا جائے، اور پلس اسے ساتھ ڈیٹا بھی گیدر کیا جا سکتا ہے. سو کوشچن نمبر 5 ہے شیئرنگ پرائیویٹ انفارمیشن آن لائن کین بی رسکی، جسٹیفائی دس اسٹیٹمنٹ. یعنی کہ بیسیکلی آپ نے وہ تمام باتیں جو ہم نے ڈسکس کی کہ کون کون سے رسک ہو سکتے ہیں، وہ تمام رسک آپ نے اس میں ڈسکرائب کر دینے ان آرڈر ٹو جسٹیفائی کہ وائی شیئرنگ پرائیویٹ انفارمیشن کین بی رسکی، کہ یہ ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے.
तो लेट्स वाइंड अप टुडेज़ लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने पहले तो ये देखा कि अगर हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर या ये अपनी इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो भी अपनी प्राइवेट डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो हमें क्या-क्या रिस्क फ़ेस करने पड़ सकते हैं, वो किस तरीके से नुकसान दे सकते हैं, किस तरीके से उन्हें मिसयूज़ किया जा सकता है, कौन-सी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं जो हमें फ़ॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन, और कौन-कौन से साइबर अटैक्स हैं जो कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज़ेशन को बेसिकली फेस करने पड़ते हैं, जिनके थ्रू उनके डाटा और इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरीके से मिसयूज़ किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है या उन्हें नुकसान पहुँचाया जा सकता है। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू फाउंड माय वीडियोज़ यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।